अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज पीर को तेहरान ने इस्लामी जमहूरिया की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के जवाब में संगीन नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है, क्योंकि ईरान इसराइल जंग कशीदगी में कमी की अपीलों के बावजूद अपने 11वें दिन में दाखिल हो गई। दरेजना फिदाई हमले जारी है। इसराइल भर में फिदाई हमले के सायरन बजते रहे और AFP के सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि यरूशलेम पर कई धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई। इजरायली फौज ने कहा है कि इसने मगरबी ईरान में मिसाइल ठिकानों के साथ साथ मुल्क भर में 6 ईरानी हुकूमत के हवाई अड्डों पर भी हमला किया है, जिससे लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी जंगी तैयारों ने फोर्डो, अस्फहान और नंजन्स में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया और फख्र से कह रहा है कि इन हमलों ने ईरान की जौहरी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया। दीगर हुकाम ने कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हकीकी असर का अंदाज़ा लगाना अभी क़ब्ल वक्त है, जिसे इसराइल और कुछ मगरबी रियासतें एक वजूद का ख़तरा समझती हैं। ईरानी अफवाज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने सरकारी टेलीविज़न पर कहा कि इजरायली बमबारी के एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे के बाद अमरीकी दुश्मनाना कार्रवाइयाँ खित्ते में जंग के फैलाव की राह हमवार करेगी। ईरान के साथ जंग के दरमियान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आज पीर को मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इराक़ची सदर पुतिन के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का एक ख़त भी लेकर गए। खामेनेई ने अपने वज़ीर ख़ारजा को मॉस्को भेजा ताकि वो सदर पुतिन से मज़ीद मदद तलब कर सकें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यह दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका ने 1979 के इनक़लाब के बाद ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी फ़ौजी कार्रवाई की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ने अवामी सतह पर सुप्रीम लीडर खामेनेई के कत्ल और इक़्तिदार की तब्दीली के बारे में ख़यासाराइयाँ की है। रूस को खदशा है कि यह कदम मशरिक़ सतह को तबाह कर सकता है। पुतिन ने इजरायली हमलों की मज़म्मत की है, ताहम उन्होंने अभी तक ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों पर कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने अमन की अपील की और जौहरी प्रोग्राम पर सालिस के तौर पर मॉस्को की खिदमत पेश की। ईरान के आला फौजी जनरल का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया की जौहरी तंसीबात के खिलाफ अमरीकी जारियत ने मुल्क की अफवाज को किसी भी जवाबी इक़दाम के लिए खुली छूट दे दी है। ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने ये रिमार्क्स आज पीर को जारी एक पैगाम में शुमाली वसती और वसती ईरान में वाक़ 3 जौहरी मुकामात को निशाना बनाने वाले अमरीकी जारियत के जवाब में दिए। उन्होंने कहा कि मुजरिम अमेरिका को यह जान लेना चाहिए कि इसने अफवाज के जंगजुओं को अपने मफादात और फ़ौज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफवाज को ज़ेर-ए-इल्तवा इंतकामी कार्रवाई के हवाले से मुकम्मल इख्तियार दिया गया और इसके अलावा अमेरिका ने लामंताही इख्तियारात की एक वसी रेंज खोल दी है, जिसे इस्लामी जमहूरिया अपने नाजायज़ और जारहाना बच्चे को सज़ा देने के लिए अपना सकता है। इनका इशारा इजरायली हुकूमत की तरफ था। मेजर जनरल मौसवी ने कहा कि इस सिलसिले में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। रूस के क्रेमलिन ने कहा है कि मशरिक़ सतह में जारी कशीदगी के पेश नज़र रूस मुख्तलिफ तरीक़ों से ईरान की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका इन्हिसार तेहरान की ज़रूरियात पर है। हमने सालिसी की कोशिशों की पेशकश की है, ये मखसूस है। क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने आज पीर के रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि हमने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है। ये भी एक बहुत अहम इज़हार है जो ईरानी फ़रीक़ की हिमायत की एक शक्ल है। इसराइल और ईरान के दरमियान 13 जून से फ़िदाई लड़ाई जारी है, जब तल अवीव ने ईरान भर में फ़ौजी और जौहरी तंसीबात समेत मुतअद्दिद मुक़ामात पर अचानक हमला किया था, जिसके बाद तेहरान ने जवाबी हमले किए। दरअसल अमेरिका ने इतवार के अलग सुबह ईरान के 3 अहम जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाने और तबाह करने का दावा किया। पेस्कोव ने कहा है कि मौजूदा कशीदगी में किरदारों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि और यकीनन हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस सिलसिले में गहरे अफसोस का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन और ट्रंप के दरमियान हालिया बातचीत के दौरान ईरान के बारे में बार बार तबादला ख्याल किया गया, लेकिन रूसी सदर हमलों के बारे में आगाह नहीं थे। अमेरिकी फ़ौज की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद न्यूयॉर्क सिटी के हुक्काम ने पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया। न्यूयॉर्क में एरिक एडम्स ने आज पीर को NBC न्यूज़ के लिए इंटरव्यू में कहा है कि शहर को बराह रास्त कोई काबिल ज़िक्र ख़तरा लाहक नहीं है, लेकिन आपको हमेशा तन्हा हमलावरों से मोहतात रहना चाहिए। एडम्स ने कहा कि न्यूयॉर्क शोबा पुलिस यहूदी और फ़ारस कम्युनिटी मराकिज़ जैसे हसास इदारों और टाइम्स स्क्वायर जैसे अवामी मुक़ामात के इर्द गिर्द निगरानी को बढ़ाने के लिए वफाकी शराकतदारों के साथ करीबी ताउन कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इन मुक़ामात पर कोई तन्हा हमलावर हमला ना करें। अलावाज़ी हुक्काम ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के खतरे के पेश नज़र अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुमकिन साइबर हमलों की भी निगरानी कर रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी के डिप्टी मेयर काज डायट्री ने जोर दिया कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ामिया की अवलिन तरजीह और न्यूयॉर्क के शहरियों से अपील की है कि वो अपनी मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखें।
عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گراسی نے خبردار کیا ہے کہ گزشتہ نصف صدی سے بین الاقوامی سلامتی کی بنیاد بننے والا جوہری عدم پھیلاؤ کا نظام اب خطرے میں ہے۔ انہوں نے امریکی حملوں کے بعد طلب کیے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں گزشتہ شب کی بمباری کے بعد ڈرامائی واقعات اور بھی سنگین ہو گئے ہیں، جس سے جھڑپوں کے پھیلنے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمارے پاس مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف واپس آنے کا ایک موقع ہے۔ اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو تشدد اور تباہی ناقابل تصور حد تک پہنچ سکتی ہے اور جوہری عدم پھیلاؤ کا عالمی نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمیں مذاکرات کی میز پر واپس آنا ہوگا اور IAEA کے معائنہ کاروں کو ایران کے جوہری مقامات کا معائنہ کرنے کی اجازت دینی ہوگی تاکہ خاص طور پر 400 کلو گرام جسے 60% تک افزودہ کیا گیا ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کانگریس سے مشاورت کے بغیر کیا گیا، جس کو جانبداری پر مبنی ایک پرخطر کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ خصوصاً ریپبلکنز کے اہم رہنماؤں کو تو آگاہ کر دیا گیا تھا، تاہم ڈیموکریٹس کو بہت کم معلومات دی گئی۔ خبررساں ادارے AP کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ترجمان مائک جانسن، سینیٹ کے ریپبلکن رہنما جان تھیون اور GOP چیئرمین آف سینیٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کو حملے سے قبل اطلاع کیا گیا تھا، جبکہ ان کے اہم منصوبوں کو نہیں۔ ڈیموکریٹ رہنما چیک شومر کو حملوں سے قبل وائٹ ہاؤس کی جانب سے جلدی بھی سرسری طور پر آگاہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ڈیموکریٹ لیڈر حکیم جعفری کے دفتر کو صدر ٹرمپ کے اعلان سے قبل ایک رسمی کال کی گئی۔ ایران پر حملے کے معاملے سے واقفیت رکھنے والے 2 عہدیداروں نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مشن سے قبل کانگریس اور انٹیلیجنس رہنماؤں کے 8 افراد پر مشتمل گینگ کو مطلع نہیں کیا گیا۔ ڈیموکریٹ سے تعلق رکھنے والے انٹیلیجنس کمیٹی کے اعلیٰ رہنما جم ہائمز کا کہنا تھا کہ ان کو حملوں کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا، جو ان کے نزدیک کمیٹی کے رکن کے لیے ایک ناخوشگوار بات تھی۔ برطانوی پولیس نے فلسطین ایکشن کو آج پیر کے روز پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرنے سے روک دیا، جو کہ غیر معمولی اقدام ہے۔ خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق یہ پابندی ایسے وقت میں لگائی گئی جب اس گروپ کے 2 ارکان گزشتہ ہفتے ایک فوجی اڈے میں گھس گئے تھے اور حکومت اس تنظیم پر پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے۔ اس کے جواب میں گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آج پیر کے احتجاج کا مقام تبدیل کر کے ٹرافلگر اسکوائر منتقل کر دیا، جو کہ پولیس کے ممنوعہ علاقے سے باہر واقع ہے۔ یہ فلسطین نواز تنظیم ان گروپوں میں شامل ہے جو غزہ میں جاری تنازع کے آغاز سے برطانیہ میں اسرائیل سے منسلک دفاعی کمپنیوں اور دیگر اداروں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ برطانوی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ حکومت فلسطین ایکشن کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر کالا دم قرار دینے پر غور کر رہی ہے، جس سے اسے القاعدہ یا داعش جیسی تنظیموں کے برابر سمجھا جائے گا۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے آج اعلان کیا کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر فلسطین ایکشن کے احتجاج کو بین کر دے گی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ خامنئی کے ایک سینئر مشیر نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جوہری تنصیبات پر فضائی حملوں کے باوجود ملک میں افزودہ یورینیم کا ذخیرہ برقرار ہے۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے ایک سرکردہ رہنما علی شامخانی نے کہا ہے کہ یہ حملے ایران کی جوہری صلاحیتوں کو کمزور کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جوہری تنصیبات کو تباہ بھی کر دیا جائے تو بھی یہ کھیل ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قانونی دفاعی حقوق کے ساتھ سیاسی اور آپریشنل پہل اب اس فریق کے ساتھ ہے جو ہوشیار کھیل کھیلتا ہے اور غیر متوقع حملوں سے گریز کرتا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے اسلامی جمہوریہ ایران براڈ کاسٹنگ نے خبر دی ہے کہ حملے سے پہلے ہدف بنائے گئے جوہری مقامات کو خالی کر لیا گیا تھا۔ فضائی حملوں کی پیشگوئی کے پیش نظر حساس مواد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا، تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی تھی کہ امریکی افواج نے اسرائیل کے ساتھ مل کر 3 جوہری تنصیبات فوردو، ننزل اور اصفہان کو نشانہ بنایا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے شام کے دارالحکومت دمشق میں مارا الیاس چرچ پر ہوئے مہلک دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی۔ آج پیر کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے دمشق میں مارا الیاس چرچ پر ہوئے گھنونے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ اردوغان نے ہلاک شدگان کے اہل خانہ، شامی حکومت اور شام کے عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ اردوغان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس حملے کا مقصد شام اور وسیع تر خطے میں امن، سلامتی اور بقائے باہمی کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف شام کی کوششوں کے لیے انخلا کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شام کے امن، داخلی استحکام اور مل جل کر رہنے کی ثقافت کو نشانہ بنانے والے اس گھنونے دہشت گردانہ حملے کے سامنے ہم شامی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرانسیسی ایئر لائن 14 جولائی تک اپنی پروازیں معطل رکھے گا اور کمپنی نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے لیے 25 جون تک پروازیں بھی معطل کر دی۔ ترجمان نے بتایا کہ ایئر لائن متحدہ عرب امارات کے دبئی اور سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے لیے 24 جون تک کی پروازیں بھی منسوخ کر رکھی ہے۔ دریں اثنا فن لینڈ کی فن ایئر کا کہنا ہے کہ اس نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر قطر کے دارالحکومت دوحہ کے لیے 30 جون تک کو اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہے۔ برٹش ایئر ویز نے دوحہ اور دبئی کے لیے اپنی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا۔
سعودی عرب میں ہیریٹیج کمیشن نے نیشنل رجسٹر آف آرکیٹیکچرل ہیریٹیج میں 5,969 نئے تعمیراتی ورثے کے مقامات کو رجسٹر کیا ہے، جس سے کل تعداد 34,171 ہو گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ مقامات مملکت کے تمام خطوں میں تعمیراتی ورثے کے فروغ اور تنوع کی عکاسی کرتے ہیں۔ نئے رجسٹرڈ ہونے والے مقامات میں عسیر میں 3,893، قصیم میں 761، بہا میں 499، مکہ میں 483، ریاض میں 258، حائل میں 60، جیزان میں 8، الجوف میں 4 اور مشرقی صوبے میں 3 مقامات شامل ہیں۔ کمیشن نے بتایا کہ اس کی رجسٹریشن کی کوششیں جاری اور تمام خطوں کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ عمل ورثے کے ضوابط پر مبنی ہے اور بورڈ کے اس فیصلے کی پیروی کرتا ہے جس میں کمیشن کے سی ای او کو مقامات رجسٹر کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ سعودی ایوان شاہی نے کہا ہے کہ شہزادہ فیصل بن سعود بن محمد آل سعود بن فیصل آل سعود کا انتقال ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایوان شاہی نے کہا ہے کہ متوفی کی نماز جنازہ آج ریاض میں جامع امام ترکی بن عبداللہ میں عصر کی نماز کے بعد ادا کی گئی۔ ایوان شاہی نے متوفی کے لیے رحمت و مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاف ورزیوں پر مختلف شہروں سے 4,482 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 15 جون 2025 سے 21 جون 2025 تک مختلف شہروں سے موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں ریاض ریجن میں ضبط ہوئی، جن کی تعداد 2,320 ہے۔ دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ ہے، جہاں سے 815 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ جدہ میں 499، مکہ مکرمہ میں 441، مشرقی ریجن میں 121، طائف میں 44 اور عسیر میں 66 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل ضبط ہوگی اور یہ کسی بھی حال میں ناقابل واپسی ہے۔ محکمے نے موٹر سائیکل چلانے والوں کو سختی کے ساتھ ہدایت دی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرے۔ پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاک سعودی فرینڈشپ گروپ دونوں ممالک کی پارلیمانوں میں ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سعودی شورا کونسل میں قائم سعودی پاک فرینڈشپ گروپ کے پاکستان آنے 3 رکنی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سعودی شورا کا وفد اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی خصوصی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ سعودی وفد کی قیادت سعودی پاکستان فرینڈشپ گروپ کے سربراہ میجر جنرل ڈاکٹر عبد الرحمان بن سنت ہرجی کر رہے ہیں، جبکہ وفد میں سعودی شورا کی اراکین ڈاکٹر ایمان بنت عبدالعزیز الجبرین اور انجینئر سالم بن علی شہرانی شامل تھے۔ شورا کونسل کے وفد نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی نے سعودی وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور 2 طرفہ روابط پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے آج سلطنت عمان کے سلطان معظم ہاشم بن طارق، جمہوریہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور جمہوریہ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی سے انفرادی طور پر ٹیلی فون پر بات کی۔ یہ رابطے حالیہ دنوں میں اسلامی جمہوریہ ایران پر ہوئے حملوں کے بعد مشرق و سطح میں پیدا ہو رہے کشیدہ صورتحال اور اس کے ممکنہ سنگین اثرات کے تناظر میں کیے گئے۔ ان روابط کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو لاحق خطرات پر غور و فکر اور ان کے ممکنہ حل کی تلاش ہے۔ گفتگو کے دوران شیخ محمد بن زاید اور اس عالمی رہنماؤں نے اس امر پر زور دیا کہ موجودہ کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر سفارتی کاوشوں میں تیزی لائی جائے۔ ان کے مطابق موجودہ بحران کا حل صرف اور صرف بات چیت، تحمل اور سفارتکاری پر مبنی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مشرق و سطح کو مزید بحرانوں سے بچانا، اس کے عوام کو امن کی فضا فراہم کرنا اور پورے خطے میں سلامتی و استحکام کو یقینی بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سعودی وزارت معیشت و سیاحت کے تحت قائم اماراتی محکمہ برائے مسابقت نے سلطان عمان کی وزارت تجارت، صنعت و سرمایہ کاری کے ماتحت مقابلہ، تحفظ اور اجارہ داری کی روک تھام کے مرکز کے ساتھ ایک مربوط مشاورتی اجلاس منعقد کیا۔ یہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کی ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا گیا، جس کا مقصد تیزی سے ترقی پذیر اقتصادی اور تکنیکی شعبوں میں منصفانہ کاروباری ماحول کو یقینی بنانا اور مسابقت کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس میں دونوں فریقین نے ڈیجیٹل مارکیٹس میں اجارہ داری کے رجحانات کی نگرانی کے لیے مؤثر طریقہ کار اور منصفانہ اور شفاف کاروباری ماحول کو فروغ دینے کے لیے قانونی نفاذ کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا۔